अस्सलाम वालेकुम। आज संडे अप्रैल 1 2018। आज मेरी दो किताबें मज़ाक फिर मज़ाक है और मज़ाक से मज़ाक तक की रुनुमाई है। मुझे उम्मीद है कि आज बेशुमार लोग यहाँ पे आएंगे, ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक़ अदब से है और इसमें शायर, अदीब, स्कॉलर सारे मौजूद होंगे। और ये तकरीब हमने यहाँ पर मिलन बैंकेट हॉल में रखी है मिस्सागा में। और जैसा कि लोग जानते हैं कि मेरी दो किताबें पहले मज़ाक में और मज़ाक तो मज़ाक आ चुकी है और तमाम लाइब्रेरीज़ की ज़ीनत बन चुकी हैं। तो ये एक किताब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये मज़ाक फिर मज़ाक है और ये दूसरी किताब है मज़ाक से मज़ाक तक। ये दोनों किताबें आज हर आने वाले मेहमान को दी जाएंगी और बकिया जितनी किताबें जो बचेंगी वो सारी लाइब्रेरीज़ में होंगी। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी तादाद यहाँ आज मिलन बैंकेट हॉल में जमा होगी और सारे लोग तमाम न सिर्फ मेहमानों से मिलेंगे बल्कि किताब पे तबसरा भी करेंगे। और मेरी दोनों किताबें लोगों के पास होंगी और जब वो यहाँ से जाएंगे तो वो उनके हाथ में किताबें भी होंगी दो। और आखिर में जो है वो खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। खाना खाने के बाद लोग इंशाअल्लाह ताला अपने घरों को खैरियत से पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेहमान आते आते आ रहे हैं। बहरहाल तकरीब का आगाज़ करते हैं। आज की इस पुरवकार तकरीब जिसमें मारूफ़ फ़नकार और कालम निगार जनाब फ़ैयाज़ हैदर साहब की दो किताबें मज़ाक फिर मज़ाक है और मज़ाक से मज़ाक तक की रुनुमाई की ये तकरीब है। इसको जिस तरीके से तरतीब दिया गया है, मैं ये कहूँगा कि ये असल में एक शाम फ़ैयाज़ हैदर के नाम, इसको मैं ये नाम इसलिए दूंगा कि जिस तरह आप देखेंगे कि ये तकरीब आगे चलेगी, बेशक इसमें दो किताबों की रुनुमाई ज़रूर है, लेकिन इसको इस तरह हमने तरतीब दिया है और आप लोग यकीनन इससे महसूस भी होंगे। आज की इस तकरीब की सदारत आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर जनाब तस्लीम इलाही जुल्फ़ी साहब करेंगे और मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहतरम इफ्तिखार हैदर साहब, जो कि बेशुमार कुतुब के इनकी लाइब्रेरी में इनकी कुतुब मौजूद हैं और एक सबसे अहम इनकी तसनीफ़ जो कि कुरान की तफसीर है, जिसके बारे में इन्होंने कहा है कि गैर फ़िरक़ावाराना तफसीर, तो ये भी यहाँ हमारे मेहमान ख़ुसूसी होंगे। और फिर फ़ैयाज़ साहब के बारे में आप लोग कुछ, क्योंकि फ़ैयाज़ हैदर साहब के बारे में मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, 2 in 1 तो सुना था, 3 in 1 भी सुना था। मैंने कहता हूँ ऑल इन वन। यहाँ जब इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू यहाँ सामने आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि वाकई ऑल इन वन है फ़ैयाज़ हैदर साहब। मैं आज की मेज़बान जो इस हमारी तकरीब की रहेंगी जनाब, उनके बारे में पहले कहता चलूँ कि PTV लाहौर सेंटर से 9 साल तक उर्दू में ख़बरें पढ़ती रहीं। यहाँ पर फ़ैयाज़ हैदर साहब के साथ TV प्रोग्राम पर स्टेज ड्रामे भी किए, स्टेज प्रोग्राम भी किए, TV को होस्ट भी रहीं और प्रोड्यूसर भी रहीं, को प्रोड्यूसर। और फ़ैयाज़ साहब अक्सर इनके बारे में फ़ैयाज़ साहब ने ये कहा है कि पहले पढ़ती थी वो ख़बरें, अब ख़बरों में रहती हैं। पहले पढ़ती थी वो ख़बरें, अब ख़बरों में रहती हैं। जो नाम पूछे कोई इनका फ़राह दीबा कहती हैं। मैं तकरीब के आगाज़ के लिए बुलाऊँगा फ़राह दीबा साहिबा को। नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कराची यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स फोरम कनाडा के ज़ेर एहतमाम मारूफ़ फ़नकार और कालम निगार फ़ैयाज़ हैदर की दो किताबों
مذاق پھر مذاق ہے اور مذاق سے مذاق تک کی اس پروقار تقریب اجرا میں آپ سب کو تہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، جو کہ بڑی ہی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ آج یہاں پر ملن بینکٹ ہال میں سجائی گئی ہے۔ یہ علمی اور ادبی محفل ہے۔ یہاں پر بہت سی ایسی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن سے ہم باری باری درخواست کریں گے کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ تقریب کو دوبالا، اس کی رونق کو دوبالا کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے میں اس پروگرام کے لیے بلانا چاہوں گی ہمارے جو کراچی یونیورسٹی گریجویٹ فورم کینیڈا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ادبی اسکالر جناب تسلیم الہی زلفی صاحب کو کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف لے آئیں۔ جی، اس کے بعد ہیں بہت ہی نامور علمی اور ادبی شخصیت کے مالک جناب سید افتخار حیدر صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج کی توقیر میں اضافہ فرمائیں۔ جی، اس کے بعد میں درخواست کروں گی جناب عدنان ہاشمی صاحب سے، جو کہ ایک معروف ریئلٹر ہیں اور سنڈے ٹائمز کے ایڈیٹر ہیں۔ عدنان ہاشمی۔ بس جی، اور ایک اور معزز ہستی یہاں پر موجود ہیں، عبدالحمید باشانی صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے، میں انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عبدالحمید باشانی صاحب۔ جی، ایک اور شخصیت رہ گئی ہیں تو ان کو بھی میں بلانا چاہوں گی، جناب بشیر خان کو، جو کہ مشہور ٹی وی پروگرامز اپنا کرتے رہے ہیں۔ بشیر خان، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تشریف رکھیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے تلاوت قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام سے۔ تو اس کے لیے میں بلانا چاہوں گی فیروز خان کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک کریں۔ فیروز خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد خداوند بارہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری حمد کی نہیں انتہا، تیری حمد کی
نہیں انتہا، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد کی نہیں انتہا، تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر دافع ہر بلا، تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر دافع ہر بلا، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد کی نہیں انتہا، تو کریم ہے، تو خبیر ہے، تو کریم ہے، تو خبیر ہے، تو رحیم ہے، تو قدیر ہے، تو رحیم ہے، تو قدیر ہے، تیری رحمتوں کا ہے آسرا، تیری شان جل جلالہ، تیری رحمتوں کا ہے آسرا، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد کی نہیں انتہا، تو ہی رب ہے سارے جہان کا، تو ہی رب ہے سارے جہان کا، تیری شان بندہ نواز ہے، تیری شان بندہ نواز ہے، تو ہی بخش دے میری ہر خطا، تیری شان جل جلالہ، تو ہی بخش دے میری ہر خطا، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد کی نہیں انتہا، جو تیرے رسول کا ہو گیا، جو تیرے رسول کا ہو گیا، وہی بالیقین تجھے پا گیا، وہی بالیقین تجھے پا گیا، تیرا قرب اصل ہے مدعا، تیری شان جل جلالہ، تیرا قرب اصل ہے مدعا، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد کی نہیں انتہا، ہے گناہ اگرچہ بہت بڑے، ہے گناہ اگرچہ بہت بڑے، نہیں ہے کرم سے تیرے بڑے، نہیں ہے کرم سے تیرے بڑے،
ہو قبول میری ہر ایک دعا، تیری شان جل جلالہ، ہو قبول میری ہر ایک دعا، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد کی نہیں انتہا، تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر دافع ہر بلا، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھی آپ نے نعتیہ کلام پڑھا ہے۔ میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی تقریب کے حوالے سے۔ کتنے عرصے رہا ہوں میں لوگوں کے درمیاں، میری مثال دے کوئی میرا جواب لا۔ تو اب میں بلانا چاہتی ہوں اس تقریب کے روح رواں کو، اور سمجھ لیں کہ اس تقریب کے دلہا کو۔ وہ یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض حیدر صاحب، جنہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز کامیڈی سے کیا تھا، بہت سے شوز کیے، بہت سے پروگرامز کیے، لیکن یہ سب باتیں وہ یہاں پر آ کر ہمیں خود بتائیں گے کہ ان کا فنی سفر کیسا رہا اور کن کن مراحل سے وہ گزرے ہیں۔ جتنا کہ میں جانتی ہوں ٹیلی ویژن پر پروگرام کرتے رہے ہیں مذاق ہی مذاق میں، اخبار میں کالم لکھتے رہے ہیں مذاق ہی مذاق میں، اور ان کی 2 کتابیں شائع ہو چکی تھیں، مذاق ہی مذاق میں اور مذاق تو مذاق ہیں، اور یہ 2 کتابیں جو اب آئی ہیں یہ ہیں مذاق پھر مذاق ہے اور مذاق سے مذاق تک۔ بہت مذاق ہو گیا چونکہ ان کی وجہ شہرت ہی مذاق ہے۔ مذاق کے حوالے سے یہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور اس پر ہم اور آپ سب اسے سہ بھی جاتے ہیں۔ تو مذاق تو وہ کرتے ہیں، لیکن مذاق کے علاوہ انہوں نے ایکٹر ہیں، رائٹر ہیں، شاعر ہیں، کالم نگار ہیں، مزاح نگار ہیں، گلوکار ہیں، اور پتہ نہیں بہت کچھ ہیں یہ۔ تو ان کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ میری فکر بھی الگ ہے، میری سوچ بھی جدا، میری اپنی منزلیں ہیں، میرا اپنا راستہ کے تحت وہ کام کرتے ہیں، کام کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتے، بس اپنی ہی مرضی کرتے ہیں، اسی لیے شاید وہ بہت کامیاب ہیں۔ تو آئیے ان کا استقبال کیجیے گا اپنی بھرپور تالیوں کی گونج میں۔ تشریف لاتے ہیں فیاض حیدر صاحب۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ فرحان نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا، چونکہ ایک لمبا سفر ہے۔ 90 کے اوائل میں کینیڈا آیا اور اسٹیج پہ کامیڈی سے میں نے ابتدا کی، پھر میں کمپیئرنگ کی طرف چلا گیا۔ کمپیئرنگ کرتے کرتے پھر ایکٹنگ کا شوق ہو گیا، کینیڈا میں بننے والی فلموں میں کام کیا، بھارت کی فلمیں بھی کام کیا، بہت سارے اسٹیج شوز کیے، اسٹیج ڈرامے کیے، شہر میں اور شہر کے باہر، بلکہ ملک سے باہر بھی گیا۔ میرے ساتھ پہلے کو ہوسٹ شہنہ ثاقب تھیں جو پی ٹی وی کی بڑی اچھی آرٹسٹ تھیں، اس کے بعد شگفتہ اوان آئیں، اس کے بعد فرادیبہ نے ساتھ دیا، تو آج تک وہ میرے ساتھ ہیں اور انہوں نے کافی دیر تک میرا ساتھ دیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس شہر میں بہت سارے لوگ لکھتے آئے ہیں۔ جب میں نے ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی تھی سلام سرزمین پاکستان، جس میں میرے بڑے اچھے دوست افتخار احمد جو کہ سینماٹوگرافر ہیں اور آج یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی کاوش تھی کہ کچھ کریں ایسا کہ کچھ الگ لگے، تو وہ سلام سرزمین پاکستان جو ہم نے ڈاکومنٹری بنائی تھی اور وہ ایشین ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ دکھائی گئی، اس سے تھوڑی مجھے بوسٹ ملنے کے بعد یہ ہوا کہ میں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بدر منی چادری صاحب، انہوں نے ایک کالم لکھا دیوانہ کہیں کا، اور اس میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ اگر فیاض حیدر
بھارتی فنکار ہوتا یا وہ جو سلام سرزمین پاکستان، اگر اس نے سلام سرزمین ہندوستان بنایا ہوا ہوتا تو شاید آج وہ بامبے یا دہلی ضرور بلایا جاتا اور اس کو تمغے سے بھی نوازا جاتا. لیکن چونکہ وہ پاکستانی ہے، اس نے سلام سرزمین پاکستان میں کتنی محنت کی ہے، لیکن وہ لوگوں کے گھروں تک جا کر اس نے VHS کیسٹ پہنچاتا رہا اور لوگوں کے انٹرویوز کی اور کیا کچھ نہیں کیا. یہاں پر بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں جو اس ڈاکومنٹری کے بھی حصے دار ہیں. لیکن جب بدر منی چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا اس پہ، تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں خود کیوں نہ لکھوں، کیونکہ شاید میں اس جیسا تو نہیں لکھ سکتا، لیکن کم سے کم اس سے قریب ضرور لکھوں گا. پھر میں نے کالم لکھنا شروع کیا پاکستان پوسٹ میں. اس کے بعد پھر میں پاکستان اسٹار میں آ گیا، جو کہ طارق خان صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، مجھے امید تھی کہ وہ آئیں گے، اور انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا، بہت سہارا دیا. اور پھر میں پاکستان اسٹار میں بغیر کچھ سوچا سمجھے لکھنے لگا. ہر شخص جب مجھے فون کر کے بتاتا کہ میں تمہارا کالم میں نے پڑھا، مجھے اچھا لگا، تو اس طرح حوصلہ افزائی ہوئی اور اس طرح میں آگے بڑھتا چلا گیا. پھر ایک پاکستان کا ایک اور خبر آیا یہاں پہ، جیو پاکستان، جس کے سعید صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا لکھو. اس کے بعد پھر میں سنڈے ٹائمز میں آ گیا، جو کہ عدنان ہاشمی اس کے ایڈیٹر اور پبلشر تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم بہت اچھا لکھتے ہو. طارق خان بھی ان کے ساتھ تھے. پھر آج تک یعنی آخری کالم بھی میرا سنڈے ٹائمز کے ساتھ رہا. تو یہ ایک لمبا سفر تھا جو میں طے کر کے یہاں پہنچا ہوں. اور اس میں میں نے ایک آرٹسٹ اینڈ رائٹرز گلڈ بنائی، جس کا میں چیئرمین بھی ہوں، بانی بھی ہوں. اور یہ کوئی سن 2002 کی بات ہے. ہمارے بہت اچھے عالمی شہرت یافتہ شاعر، اسکالر اور ادبی شخصیت جناب تسلیم الہی زلفی صاحب، جو یہاں تشریف فرما ہیں، جو صدارت کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام مہمان میں ایز اے مہمان بلایا، اور میں نے وہاں پہ کامیڈی اور کچھ ایکٹنگ کی. اس کے بعد پھر انہی نے مجھے کہا کہ کیوں نہیں تم ایک اپنا پروگرام الگ سے کرتے ہو. اور میں نے ان کے یعنی یہ حوصلہ دلانے پر میں نے وہ ٹی وی پروگرام کیا. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے 16 سال تک ٹی وی شو مذاق مذاق میں چینل 851 سے کیا. اور زلفی صاحب نے جب میرا پہلا پروگرام دیکھا تھا تو اس پہ کہا تھا کہ مجھے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ تمہارا پہلا پروگرام ہے. اس پروگرام میں ہم نے بہت سے فنکاروں، پاکستان، انڈیا، یہاں تک کہ سلمہ آغا، قوی خان، سلیم جاوید، بہت سارے لوگ ایسے پاکستان سے جتنے آرٹسٹ آتے رہے ان کا میں نے انٹرویو کیا. اور آج آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں. میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گا کہ کچھ اور لوگوں کو بھی بولنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری 4 کتابیں اب سمجھیے کہ لائبریریز کی بھی زینت بنی اور لوگوں کے پاس بھی ہیں. جتنے بھی محبت کرنے والے لوگ آج آئے ہیں یہاں پہ، مجھے اس کا اندازہ ہے کہ اس شہر میں پڑھے لکھوں کو تلاش کرنا بھی بہت مشکل کام ہے. جو آج میں نے کر دیکھ لیا کہ جو بھی ہمارے مجھ سے محبت کرتے رہے وہ آج یہاں موجود ہیں. اور بھی کچھ لوگ ابھی میرے خیال راستے میں ہیں، کچھ لوگوں کو اور بھی مصروفیات ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے پھر بات ہوگی. اور میں یہ شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر علی نقوی صاحب کا، جو خود بہت اچھے اداکار اور گلوکار ہیں، اور فرادیبہ کا، کہ جنہوں نے اس تقریب کو سجانے کی کوشش کی ہے. آپ سے پھر بات ہوگی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اس کے بعد میں جن کو دعوت خطاب دوں گا، اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ فیاض حیدر صاحب نے خود اپنے بارے میں کہا کہ میری جو تحریر ہوتی ہے اس کے جملے نہیں حملے ہوتے ہیں. میں نے کہا کیا نقطہ آپ نے نکالا ہے؟ کہ ایک نقطے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. ایسے ہی انہوں نے ایک جملہ کہا. باہر یہ ایک اب ادبی سلسلہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ کتاب کی تقریب ہے، ساتھ ساتھ فیاض صاحب کے جو اور ایکٹیویٹیز جو انہوں نے آپ نے دیکھیں گے ابھی. جہاں تک ادبی بات ہے تو یہاں بڑے بڑے ہمارے درمیان موجود ہیں اسکالر ادبی لوگ. میں تو کوئی دعویٰ نہیں کرتا، اس لیے کہ ایک دفعہ دعویٰ کیا کہ صاحب میری اردو بھی بڑی اچھی ہے. کہنے اچھا ایک شعر کا مطلب بتائیے. میں نے کہا کون سا شعر؟ کہنے لگے سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. تو صاحب اس میر صاحب کے شعر کی تشریح کیجئے. میں نے کہا یہ پہلی بات تو یہ کہ میر صاحب کا شعر ہی نہیں ہے. کہنے لگے کیسے یہ میر صاحب کا شعر نہیں ہے؟ میں نے کہا صاحب یہ تو میر صاحب کی اماں کا شعر ہے.
بہرحال میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب عدنان ہاشمی صاحب کو کہ جو کہ کافی عرصے تک ابھی بھی اس کے ایڈیٹر ہیں سنڈے ٹائمز کے، اور فیاض حیدر صاحب کے ساتھ ان کا سلسلہ ہے، اور انہوں نے پوری آزادی دی کہ جو آپ چاہیں لکھیں، جیسا چاہیں، کوئی ترمیم نہیں، کوئی اس کی بغیر ایسی جیسے ہوگا ویسے ہی شائع کیا جائے گا۔ جناب عدنان ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ ایک کالم نویس اور ایک ایسی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹورانٹو میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے، میں پرسنلی آج سے اگر ہم 10 15 20 سال پہلے دیکھیں تو بہت کم لوگ تھے جو کینیڈا کے اندر اردو زبان کے لیے، پاکستانی ثقافت کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اس میں جب میں دیکھتا ہوں تو فیاض حیدر صاحب کا نام جو ہے وہ بہت پرومیننٹ فگر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ڈاکومنٹری مووی جو بنائی، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشنس ہیں، مطلب یہ اگر آپ انڈیویجول لیول پر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کا اثاثہ اگر آپ دیکھیں گے تو چند لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر اردو زبان کے لیے، یہاں پر پاکستانی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کام کیا ہے۔ میں ان سب لوگوں کو، جب ہم لوگ اخبار نکالتے ہیں، اردو اخبار نکالتے رہے ہیں، اور دوسرے پبلشرز، اور جن مشکلات کا سامنا، جن چیزوں کا سامنا نے کیا ہے، وہ شاید آپ لوگوں کو اس کا اتنا اندازہ نہیں ہوگا۔ ہمارے جو یہاں پر سپورٹ کا سسٹم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیاض حیدر صاحب، مجھے یاد ہے کہ ہمیں جب ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ بعض دفعہ ویدر کی وجہ سے جب حالات اتنے خراب ہوتے تھے ڈسٹریبیوشن کا، تو یہ خود ہی اگر کہیں پر پیپر نہیں موجود ہوتا تھا تو یہ جا کر خود ہی سب پیپرز کو، یہ نہیں کہ صرف ایک پیپرز کو، یہ سب پیپرز کو جو ہے وہ وہاں پر ان کی ترتیب ٹھیک کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے اندر جو کنٹریبیوشنز اور کالم کے حوالے سے، جب مجھے یاد ہے کہ فیاض بھائی نے کالم سنڈے ٹائمز میں لکھنا شروع کیا تو اس وقت میرے پر بھی بہت پریشر آیا، کیونکہ فیاض صاحب کی جو دوستیاں اور دشمنیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ تھیں اس وقت کہ انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ پریشر آیا۔ تو لیکن میں نے فیاض صاحب کو ایک بات کی، میں نے کہا جی دیکھیں، آپ جو بھی کچھ لکھنا چاہتے ہیں، جو ایک پیرامیٹرز ہیں، لکھنے کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو آپ کسی کی عزت نفس یا اس کے اوپر جو ہے وہ، لیکن اس کے علاوہ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں، میں کبھی بھی آپ کو یہ منع نہیں کروں گا کہ آپ، اور الحمدللہ ہمارا سفر میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ طویل رہا، اور کبھی ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کسی بھی کالم کے حوالے سے۔ اور ان کی کالمز کی اگر آپ ترتیب دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے ہر ایک موضوع کے اوپر لکھا ہوا ہے، کمیونٹی کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے، یہاں پر افراد کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے مسائل کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اور اتنی اور میں کسی کا کالم پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیونکہ بعض کالم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ایک کٹ اینڈ پیسٹ کالمز ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک جینون ایسا کالم ہوتا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو پڑھنے کا مزہ آتا تھا، کیونکہ اس میں آپ کو ایک فیل ہوتا تھا کہ ایک ایسے بندے نے لکھا ہوا ہے جو کہ فیل کرتا ہے ہماری ایشوز کو۔ تو انہوں نے، ان کی شخصیت میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیں تو بہت زیادہ، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کالم میں یہ لکھا گیا کہ جی یہ بھارت میں پیدا نہیں ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، اور ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان میں پیدا ہوئے، جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ ویسے بھارت والوں نے بھی شکر ادا کیا ہوگا کہ یہ پیدا نہیں ہوئے انڈیا میں۔ تو لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور یہاں پر اس تقریب کو رونق بخشی۔
انہوں نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے میں یہ فرض سمجھتا تھا اپنا کہ میں آ کے ان کو خراج تحسین پیش کروں. انہوں نے ہمارے لیے, ہماری کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے اور میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. جو یہ شام آگے بڑھے گی اور ہمارے درمیان بڑے معزز حضرات موجود ہیں, آپ سب یہاں موجود ہیں, ان ناموں میں آپ لوگوں کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا بھی کچھ شرکت ہو اور کچھ آپ لوگ جو ان سے قریب ہیں وہ آ کے اپنے خیال بھی اظہار کرتے رہیں گے. لیکن میرا ایک بہت اچھا دوست, پاکستان ٹیلی ویژن اور یہاں فلموں میں بھی کام کیا, بہت اچھا اداکار, فیاض بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. میں اس وقت یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ڈراموں میں بھی. میں بلانا چاہوں گا اسور طاہر صاحب کو کہ آ کے کچھ فیاض حیدر کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو. جناب اسور طاہر جلدی میں تھے, دبئی میں قدم ہوتا ہے, قدم ان کا یہاں ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ نقوی بھائی. السلام علیکم جی تمام دوستوں کو. اسور طاہر میرا نام ہے جی. کچھ لوگ جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے ہوں گے. فیاض حیدر صاحب کے ساتھ جی بڑی پرانی دوستی ہے, ہماری رفاقت ہے اور ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ہے. ان کی ایکٹرز اینڈ رائٹرز گلڈ میں بھی میں انوالو تھا اور ان کے پروگرام مذاق میں اور باقی چیزوں میں بھی کافی انوالومنٹ رہی ہے. تو ان کا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے جی, انفیکٹ کانٹروورشل بھی ہے اور لیکن یہ ہے کہ کافی کرٹیسزم کے باوجود یہ اپنے کام میں لگے رہے ہیں. اینڈ ہی از اے مین آف مینی ٹیلنٹس اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ انسپائٹ آف آل دا اپوزیشن اینڈ کرٹیسزم یہ اپنے کام میں لگے رہے ہیں اور انہوں نے کام کیا ہے جی. رائٹر بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں, کمپیئر بھی ہیں, افسانہ نگار بھی ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں کہ میں شاعری ایک دفعہ سنی تھی آپ کے گھر پہ کافی پرانی. تو بس یہی کہوں گا جی کہ اس طرح ہی کام کرتے رہیے, لوگوں کو ہنساتے رہیے, ہنستے رہیے اور خوش رہیے. اور باقی میں انفیکٹ جلدی میں تھا, میری آج کمٹمنٹ تھی, ابھی میرے ایک مارکم پہنچنا ایک شادی پہ, اس کے بعد لیٹ نائٹ میری فلائٹ ہے جی. تو انہوں نے فیاض بھائی نے کہا نہیں جو بھی ہے آپ نے آنا ضرور ہے. تو اس لیے میں نے, ان کا حکم تھا, میں انکار نہیں کر سکا, اس لیے میں نے کہا میں اپنا چہرہ دکھا دوں. تو انہوں نے بس کہا جی کہ آپ کچھ بول بھی دیجئے. تو تھینک یو ویری مچ جناب. تو انشاءاللہ ملاقات آپ سے رہے گی اور ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں اور تمام دوستوں کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے. آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ جی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آصف بھائی. اس کے بعد میں جس شخصیت کو یہاں بلا رہا ہوں دعوت نکال کے, پلیز بشیر بھائی. ان کے بارے میں بتاتا چلوں, آج سے 20 سال پہلے جب میں کینیڈا آیا تو ٹی وی جب آن کیا تو بشیر بھائی پروگرام کر رہے تھے, آج تک پروگرام کر رہے ہیں. ٹی وی ہوسٹ جناب بشیر خان. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نقوی صاحب, فرح دیبا صاحبہ, معزز مہمان گرامی آن دا ہیڈ ٹیبل, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میرے بارے میں مختلف انٹروڈکشن کیے جاتے ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 42 برس گزرنے کے بعد بھی آج بھی اللہ کے فضل سے یہ آپ کا ناچیز دوست کینیڈا کے ان سینئر ٹیلی ویژن پروڈیوسرز میں شمار ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میری کامیابی نہیں ہے, یہ آپ سب کی کامیابی ہے اور آپ لوگوں نے جس طرح مجھے برداشت کیا اور آج تک کر رہے ہیں, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے, صحت تندرستی دے, تو ہم اسی طرح سے اپنے ان نوجوان فنکاروں کو, اپنے رائٹرز کو, آج چونکہ ہم نے جیسے کہ ڈاکٹر نقوی صاحب نے فرمایا کہ آج کی شام فیاض حیدر کے نام, میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, باقی سب جھوٹ ہے, اس کا کرم ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے فیاض بھائی, اور میں کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ
سب سے پہلے ٹیلی ویژن پہ انٹرویو فیاض حیدر کا وہ بشیر خان نے کیا تھا ویژن آف پاکستان پہ. تسلیم الہی زلفی صاحب, اشفاق حسین, جسٹ ٹو سے فیو نیمز, یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا. وائٹل سائن, جنید جمشید, طارق حمید, جسٹ ٹو نیم فیو. فیاض حیدر سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے انٹرویو میں ایک بات کہی تھی, فیاض بھائی کو آج تک یاد ہے, کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جس چمن کے اندر میں نے کچھ پودے لگائے تھے اس میں آج فیاض حیدر جیسے پھول کھل رہے ہیں. تو فیاض حیدر کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے رائٹرز, قلم نگار, تسلیم بھائی سالوں گزر جاتے ہیں انہیں کچھ اظہار خیال کرنے کے لیے, لکھنے کے لیے, اپنا نکتہ بیان کرنے کے لیے, لیکن مذاق ایک ایسی چیز ہے کہ ہنستے کھیلتے ایک شخص اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے کہ جو معنوں سے بھرپور ہوتی ہے. اور میرے خیال میں یہ آرٹ اور یہ کمال فیاض بھائی کو حاصل ہے. مذاق ہی مذاق میں ہم کہتے ہیں نا, بعض اوقات دوست یار بیٹھے ہوتے ہیں, یار مذاق ہی مذاق میں تم بہت بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہو یار. یہ حقیقت ہے. مزاح اور کامیڈی ہمارے فنون لطیفہ میں یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آڈینس کو, جن کے ذہنوں میں اس وقت نہ جانے کون کون سے خیالات ہیں, پریشانیوں سے دور ہو کر وہ آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, فرحت ہو جائے. تو کامیڈین مزاح سے بھرپور جو ڈائلاگز, جو ڈیلیوری اور جو ان کی صداکاری اور اداکاری ہوتی ہے وہ ان کے دل جیتتی ہے, انہیں خوشیاں میسر کرتی ہے. تو فیاض بھائی یہ صرف کتابیں ہی نہیں ہیں, جس طرح آپ نے عوام الناس کے دلوں کو خوشیاں بکھیری ہیں, انہیں خوش کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ لکھتے رہیے, بند مت کیجیے اس سلسلے کو. ایک علم, ایک تجربہ جو بہت وسیع ہو چکا ہے. آئی وش یو ویل, اور امید ہے کہ آپ اپنی سفر کو جاری رکھیں گے. اور ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا آپ سب کو خوش رکھے کہ آپ لوگ ہی ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کیونکہ عوام الناس ہی لیڈر بناتے ہیں, عوام الناس ہی فنکار بناتے ہیں, عوام الناس ہی گلوکار بناتے ہیں. ہمارے تنویر بدر یہاں تشریف فرما ہیں, بہت بڑا اثاثہ ہے ہماری کمیونٹی کا. صابر گایا جیسے ویڈیوگرافر, ماشاءاللہ 35-38 سال سے یہ شخص میرے ساتھ اپنی خدمات دے رہا ہے. اور آج کمیونٹی کا کوئی فنکشن ایسا نہیں ہوتا. میں صرف صابر گایا کی تعریف نہیں کر رہا, بلکہ فیاض بھائی بھی اس بات کو ضرور تسلیم کریں گے. صابر کیپ اپ دا گڈ ورک. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. میں معافی چاہوں گا کہ مجھے جانا ہے گھر. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے میری بڑی صاحبزادی کی اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سے بیٹی عطا کی ہے, تو مجھے ذرا جانا ہے. میں معافی چاہوں گا. فیاض بھائی اجازت ہے تو بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا, لیکن آپ کا حکم تھا, تو آپ میرے دوست ہیں, عزت کرتے ہیں, سو آئی فیل دیٹ آئی ہیو ٹو بی ہیئر. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. بہت شکریہ بشیر خان صاحب. آپ میں جن کو دعوت خطاب دوں گا, فیاض حیدر بھائی نے ایک تنظیم بنائی فنکاروں کی, آرٹسٹ اینڈ رائٹر گلڈز. اس میں جو عہدیدار تھے, صدر وہ خود تھے, اور اس میں ہمارے ساتھ اسفر طاہر بھی تھے, زبیر الدین اور ہیں موجود ہیں, زبیر الدین صاحب وہ بھی اس کے ممبر ہیں اور عہدیدار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نام جو ہے وہ عبدالحمید خان بھاشانی صاحب کا ہے کہ وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ ہیں. اور شاید میرا خیال ہے اس لیے بھی انہوں نے رکھا ہو کہ کوئی اگر قانونی مسئلہ آئے تو وہ اس کو دیکھ لیں. تو بہرحال میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب عبدالحمید بھاشانی صاحب کو, پلیز.
بہت شکریہ جناب. فیاض حیدر صاحب جو ہے وہ مذاق لکھتے نہیں, کرتے بھی ہیں پریکٹیکل. اور اگر انہوں نے مجھے بتایا ہوتا کہ میں نے اسٹیج پہ روشنیوں کے سامنے بیٹھنا ہے آ کر, تو میں کم از کم شیو کر لیتا. تو اٹ واز ویری سرپرائزنگ فار می. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ان سے میری پہلی ملاقات بھی غالباً وہی 15-16 سال پہلے اسی طرح کی ایک سیٹنگ میں جو ہے وہ ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو انہوں نے کام کیا رائٹرز اور آرٹسٹ کے حوالے سے, اس میں بھی ہم ان کے ساتھ ساتھ رہے. بنیادی طور پہ کام تو یہی کر رہے تھے, ہم جسٹ جو ہے وہ آ کے بیٹھتے رہے. لیکن چونکہ آج آپ کی بات ہو رہی ہے مذاق ہی مذاق میں آپ کی کتابوں کے بارے میں, تو میں اس کو سیریسلی جو ہے مذاق نہیں سمجھتا. میرا چونکہ لکھنے پڑھنے سے کافی لمبے عرصے سے تعلق ہے, کہ جو اس میں خاص چیز ہے وہ ہے اوریجنلٹی. چونکہ لکھنے جو لوگ لکھنے پڑھنے کے اس میں ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں نارملی. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ہم ایک قبر سے ہڈی نکال کے دوسری میں ڈال رہے ہیں, جگالی جس کو کہتے ہیں, کہ جو چیزیں پہلے لکھی گئی, جو الفاظ پہلے برتے گئے, جو افسانے پہلے لکھے گئے, جو خیال پہلے پیش کیے گئے, انہی کو ہم ریسائیکل کرنے کے پروسیس میں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے پبلشرز ہیں یا ایڈیٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اوریجنل چیز ہمیں دیں. اوریجنل کا مطلب دو قسم کا ہے, کہ ایک آپ کی تحریر میں اوریجنلٹی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس خیال میں اوریجنلٹی ہے. کہ مثلا یہ ہمارے سرداروں کے خلاف جو لطیفے مشہور ہیں, اسی لطیفے کو کسی نئے الفاظ میں بیان کر دینا جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ نے ایک کہی ہوئی بات جو ہے اس کو یہ شاعر لوگ ہمارے زلفی صاحب بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں, کہ جیسے کہ غالب کا ایک شعر ہے, اسی خیال کو اور اسی انداز کو آپ ایک نئے انداز میں پیش کر دیں تو وہ کوئی ادب کی یا علم کی خدمت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیاض حیدر صاحب کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی جو بھی مذاق ہے اوریجنل ہے, اور یہ ایک تخلیق ہے, اور اس اعتبار سے یہ ایک اضافہ ہے ادب کے اندر, اور اس کو سیریس لیا جانا چاہیے. یہ بے شک اس کو مذاق ہی سمجھیں. جہاں تک اپریسیشن کا تعلق ہے, میں ابھی آیا ہوں, یہ سندھ کلچرل ایسوسیشن کی تقریب تھی, انہوں نے جام ساکی کے لیے ان کی یاد میں منعقد کی. اور جام ساکی نے 15 سال جو ہے وہ سندھ میں قید کاٹی لوگوں کے حقوق کے لیے, اور سندھیوں نے یہ تقریب کی تھی جس میں کوئی زیادہ سے زیادہ 10 آدمی ہوئے ہوں گے. تو ایک آدمی جو 15 سال جیل میں رہا, اس کے تقریب میں اگر 8-10 آدمی آتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اگر ان کی جگہ جو ہے وہ اتنے لوگ آ گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. چونکہ اب ہمارے لوگ ان چیزوں کی طرف کم جاتے ہیں, وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ شور شرابہ یا کھانا پینا یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں, اور یہ بڑی بات ہے کہ اس طرح کے سیریس لوگ جو ہیں وہ ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے. تو آپ چونکہ میری بات سن نہیں رہے تھے, میں نے آپ کی کافی جو ہے تعریفیں کی ہیں, تو اب اگر میں دہرانے پہ لگ جاؤں تو پھر جو ہے وہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو کتابوں کے حوالے سے جو اوریجنلٹی کی بات کی تھی میں نے, اس میں یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ یہ پریس اور پبلیکیشن بن گیا. ورنہ ایک دور میں تو یہ تھا کہ آپ جو مرضی لکھ لیں, ایڈیٹر اس کو لے کے بیٹھ جاتا تھا کہ میں نے نہیں چھاپنا, تو چونکہ میں نے نہیں چھاپنا اس لیے آپ رائٹر نہیں بن سکتے. حالانکہ کتنے بڑے بڑے رائٹر اس پروسیس میں کل ہوئے ہوں گے. وہ انگریزی کا ایک لطیفہ ہے کہ ایک ایڈیٹر کے پاس مسودہ گیا, تو اس نے کہا کہ اسے جواب میں اس نے لکھا کہ تمہارا مسودہ جو ہے از اے ویری گڈ اینڈ ویری اوریجنل. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے کہ جو اس کا پارٹ ویری گڈ ہے از ناٹ اوریجنل, اور جو اوریجنل ہے از ناٹ ویری گڈ, دیئر فور آئی ایم ناٹ, میں اس کو جو ہے وہ چھاپتا نہیں ہوں. یہ پرابلم تھا. تو یہ کم از کم بیریئر جو ہے, سیلنگ جو ہے, یہ ٹوٹ گئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو آپ کا بہت شکریہ اس تقریب کا, مبارک ہو اور جاری رکھیں لکھنا. تھینک یو. بہت خوب بادشاہ صاحب, بڑا اچھا لگا. اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب یہاں پر ناظم الدین مقبول صاحب موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ پلیز آ کے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت خوبصورت شاعر ہیں, اور ابھی مجھے معلوم بھی ہوا کہ سینچری 21 کے کارڈ پہ ان کا وہ آ گیا ہے, تو ریئل اسٹیٹ کے بھی اب کام شروع ہو گیا. جناب ناظم الدین مقبول صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنگن اس کا رحمت والا, جو مانگے سو پائے, چاہے جتنی دھوپ کڑی ہو سب پر اس کے سائے.
معزز حاضرین محفل، مجھے فیاض صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ منظوم کچھ خراج عقیدت ان کے لیے لکھا جائے، لیکن میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ منظوم نہیں ہو سکا۔ کچھ سطریں میں نے لکھی ہیں کتاب کے حوالے سے، کیونکہ آج ان کی 2 کتابوں کی رسم اجرا ہے اور اس سے پہلے 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، تو بہت مختصر ہے، سنیے گا جناب صدر آپ کی اجازت سے۔ فیاض حیدر، شہر میں گھومتا ہوا ہمہ جہت آئینہ۔ اپنے تاثرات کی شروعات محترم مصنف قابل قدر دوست جناب فیاض حیدر کے تحریر کردہ پیش لفظ سے کرتا ہوں۔ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ میرا مقصد ہمیشہ مذاق کرنا رہا ہے، کسی کا مذاق اڑانا نہیں۔ میری باتیں اگر آپ میں سے کسی کی ذاتی زندگی سے مماثلت رکھتی ہوں تو اسے آپ محض اتفاق سمجھیے گا، اور یہ بات صداقت پر بھی مبنی ہے، کیونکہ مارک ٹوین نے مزاح نگاری پر ایک بار یوں گویا ہوا تھا: بڑا مزاح نگار وہ ہے جو دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کے بجائے خود اپنا مذاق اڑانے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اس عمل میں احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ خود کا مذاق اڑانے میں دوسروں کی خفگی، ناراضگی اور غصے کا احتمال نہیں رہتا۔ انسانی فطرت ذاتی کمزوریوں کی پردہ پوشی کو فوقیت دیتی ہے۔ نظریں اونچ نیچ کی تلاش میں دوسروں کا محاسبہ کرتی رہتی ہیں اور اس میں ایک عجیب لطف بھی پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ فیاض حیدر نے زندگی کے گوناگوں پہلوؤں کا بڑی باریک بینی سے مطالعہ اور تجزیہ کیا ہے، اور ایک نکتہ سنج و نکتہ دام مزاح نگار کی آنکھ سے جو کچھ دیکھا، ان کے قلم نے اسے صفحہ خرطاس پر منتقل کیا۔ بقول شاعر، ہم جو بتلائیں تو شاید تمہیں وہ جھوٹ لگے، ہم نے کیا پایا ہے سچ کہنے کے پاگل پن میں۔ مزاح یا مذاق، ہیومر تو بدلہ سنجی سے شروع ہوتا ہے کہ یہ نکتہ سنجی یعنی آئرنی یا ہجو یا سٹائر کو برائے نام چھوتے ہوئے پھر ہوش مندی یا سمجھ یا وٹ کہیں بھی ٹوٹتا نہیں۔ یہ سماجی حص اور اس کے تانے بانے ہی تحریر میں شگفتگی اور مزاح کی پھل جڑیاں پیدا کرتے ہیں، جس کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں ہلکے سے مسکراتی ہیں، پھر وہ مسکراہٹ لبوں پر ایک ہلکے سے تبسم کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ تحریر میں وزن ہو تو ہلکے سے یا بھاری بھرکم خیخے میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کا تمام تر انحصار انفرادی میلان پر ہوتا ہے۔ فیاض حیدر کی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے اسلوب اور انداز بیان سے وہ ایک مزاح نگار ہونے کا ثبوت فراہم کرتے رہے ہیں۔ فیاض حیدر جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو شو بزنس کہا جاتا ہے، پھر ان کی ملازمت اور معاشرتی و سماجی تعلقات کا ایک دائرہ بھی ان کے اطراف کھینچا ہوا ہے۔ بہت سے مضامین میں انہوں نے اپنے اس رد عمل کا برملا اظہار بھی کیا ہے جو دوستوں یا اپنوں کی جانب سے زخموں کی شکل میں ان کے حساس دل کو ملے ہیں۔ فیاض حیدر کی اس تصنیف میں شامل مضامین اپنے اسلوب کی دلکشی، اظہار کی تازگی، شگفتگی اور زبان کے تخلیق کی استعمال کے سبب قاری کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ تحریروں کے موضوعات میں تنوع بھی ہے اور زیر نظر مضامین میں ان کے ادبی نگار خانے کا محض ایک حصہ ہیں۔ اور فیاض حیدر بیک وقت فنکار، قلمکار، کالم نگار، محفلوں کے ناظم، خاکہ نگار، ٹی وی میزبان اور شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہیں وہی جانے یا پھر اللہ جانے۔ اس لیے ان تحریروں میں اکثر آپ کو کردار نگاری، واقع نگاری، مکالماتی انداز اور ان کی اختراعی قوت کا اظہار ملتا ہے۔ مشہور تنقید نگار اور شاعر جناب ستیہ پال آنند نے سرونس کے شہر آفاق ناول جان خویاتے کو ملک میں گھومتا ہوا آئینہ اس لیے قرار دیا تھا کہ اس زمانے کی زندگی کی جو سڑکوں کے دونوں کناروں پر بکھری ہوئی تھی اس کو وہ ریکارڈ کرتا چلا جاتا تھا۔ میں فیاض حیدر کو بھی ہمارے شہر کا میکرو لیول آئینہ ساز سمجھتا ہوں، جو ہمارے شہر کو بھی اپنی سیدھی سادی اور کبھی تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہیں اور دکھلاتے ہیں، بکھری اور منتشر سچائیوں کو یکجا کرنے اور اپنی تحریروں میں ضبط کرنے کے جان لیوا عمل سے گزر رہے ہیں، اور سچ لکھنا اور کہنا ان دونوں مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آخر میں یہ کہ میری دعا ہے کہ فیاض حیدر کا یہ آئینہ وہ جو ہم کو دکھلا رہے ہیں اجلا رہے۔ بہرحال آئینہ تو آئینہ ہے، فرق تو اس میں آپ کا ہے جو آئینے کو مشتاق آئینہ ساز نے دی ہے، اور یہ آپ قدرت نے بڑی فیاضی سے فیاض حیدر کو عطا کی ہے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ میں اپنی طرف سے
اور ہماری جو انجمن ہے بزم احباب کینیڈا، جس کے زیر اہتمام ہم بچوں کے لیے اردو اسکول کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی طرف سے میں فیاض حیدر کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ دینا چاہوں گا. تشریف لائیے. فیاض حیدر صاحب، مقبول بھائی نے ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھا اور جو کہا فیاض بھائی کے بارے میں. فیاض حیدر صاحب نے اب تک 4 کتابیں لکھی ہیں. مذاق ہی مذاق میں، مذاق تو مذاق ہے، مذاق پھر مذاق ہے، مذاق سے مذاق تک. لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آج کی کسی بات کو مذاق ہی مذاق میں مت لیجیے گا، بہت سیریس گفتگو ہے. میں اب جن کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب افتخار حیدر صاحب بے شمار کتب کے مصنف ہیں. تمام دنیا کی لائبریریز میں ان کی کتابیں موجود ہیں اور انہوں نے فیاض صاحب کی کتاب پہ بھی تبصرہ موجود ہے ان کا. میں درخواست کروں گا جناب افتخار حیدر صاحب سے کہ پلیز. السلام علیکم. خوش نصیبی ہے کہ مجھے فیاض حیدر صاحب کی اس تقریب میں حاضر ہونے کی دعوت بھی دی گئی، کچھ لکھنے کو بھی کہا گیا، اور میں اس قابل بھی رہا تھا کہ آ سکا. یہ موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع سے ویسے بھی جان نکلتی ہے. اس کو پڑھنا بھی آسان نہیں، کیونکہ ظاہری طور پہ یہ مذاق ہی مذاق نظر آتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مذاق کرنے والوں اور سننے والوں کے دلوں کی تہ تک اتر جانے والی بات ہوتی. میں قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے شاید آپ لوگ اس کو ادھر کنیکٹ نہ کر سکیں، لیکن یہ کتابیں لائی کیونکہ انسان کی نفسیات کی بہترین تصویر ہوتی ہے. یہ سورہ بقرہ، اس کی ابتدا آیت نمبر 56-57 اس واقعے سے ہوتی ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ایک بیل ذبح کریں. اب یہ بات ایک اللہ کا نبی، ایک اللہ کا رسول، وہ اگر کہتا ہے اور اللہ کا نام لے کے کہتا ہے تو اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. لیکن آگے جو دلوں کی حالت جن کی پڑھنے والوں کی یا سننے والوں کی ہے اس بات کی، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ آپ ہمیں مذاق کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے نا جملہ ان کا، کیا آپ مجھے مذاق کر رہے ہیں؟ گویا وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ مذاق مذاق میں وہ باتیں کہہ جائیں گے جو سچ نہیں ہوتی، اور مذاق مذاق کے اندر وہ بات وہ کہہ جائیں گے یار میں تو مذاق کر رہا تھا، اگر وہ اس سے برا لگے یوں ٹال بھی جائیں گے اسے. تو ان لوگوں نے جو جس طریقے سے اس بیل کے بارے میں تنگ کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بتاؤ وہ بیل کس طرح کا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی عمر کتنی ہے جی، اور اس نے اور کوئی نشانیاں اس کے بتاؤ، جہاں تک گھسیٹ سکے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے. اور ان کا بھی وہ رسول اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول تھا ان کی طرف قوم کا. تو اس رنگ میں کبھی نہیں دیکھوں گا میں اسے. وجہ یہ ہے کہ یہ تہذیب اس طرح کی ہے نہیں. یہ شعر و شاعری کرنے والے لوگ زبان اور ادب کے مارے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے جوڑنے والے، محبت کے شعر کہنے والے. تو میں نے اس وقت معذرت کرنے کی بہت کوشش کی کہ سرکار میرا مضمون نہیں ہے، مجھے اس طرح مت گھسیٹو. لیکن پرانے دوست ہیں، محبت سے ملتے رہے ہیں،
اور اپنے اندر جوہر رکھتے ہیں. وہ جوہر جو ہیں ان کے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. میں نے چند جو الفاظ اس کے لیے لکھے ہیں ان کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ میں اسے پیش کر دوں. صاحب صدر اجازت ہو اگر تو. مذاق سے مذاق تک کا ارتقائی سفر. ان کی کتابیں جس طریقے سے شائع ہوتی رہی ہیں اسی عنوان سے ملتے جلتوں سے میں نے اسے ایک ارتقائی سفر کے طور پہ لیا ہے کہ محترم فیاض حیدر صاحب کی نئی تصنیف کی خصوصیت یہ ہے جسے جتنا بھی دیکھ سکا ہوں بہت مواد ملا اس میں سے لیکن مختصر لکھا ہے کہ محترم فیاض حیدر صاحب نے مذاق میں جب کالف نویسی شروع کی تو یہ احتیاط ساتھ رہی کہ کسی کی کرسی کھینچنے سے اس کی کمر نہ ٹوٹ جائے. مذاق ٹھیک ہے اپنی جگہ جی. ان کا خمیر ہی ایسا تھا جو بغیر تربیت حاصل نہیں ہوتا. دل ایسا ہونا چاہیے ورنہ بنی اسرائیل والا دل ہوتا تو کچھ اور کرتے رہتے. ان کے مزاحیہ فکرے بھی کچھ اس طرح ہوتے کہ وہ وزیر اعظم کم اور بادشاہ زیادہ ہے. وہ وزیر اعظم کم اور بادشاہ زیادہ ہے لیکن اللہ کی لاٹھی جب گھومتی ہے تو بڑے بڑے کو گھما کر رکھ دیتی. یہ اس میں ادب بھی موجود ہے زبان بھی موجود ہے جی. اور بات جو ہے وہ اپنے طریقے پہ ٹھوس بات ہے اس کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا. کوئی یہاں گرتا ہے اور کوئی وہاں. اس مزاحیہ سین کے بعد فرماتے ہیں پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. واہ. نہ مہلت انہیں اپنے کیے کی سزا مل کر ہی رہتی ہے. نہ موقع ملتا ہے نہ مہلت انہیں اپنے کیے کی سزا مل کر ہی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اس کی پکڑ سے نہ کوئی شاہ بچا ہے نہ کوئی گدھا. دیکھیے کتنے چست قسم کے فکرے اس مذاق میں کرتے جا رہے ہیں. چار سو پھیلی ہوئی قیامت کی نشانیوں کا رونا رونے سے پہلے فریاد کرتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اسے دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے اور زندگی تھوڑی سی رہ گئی. اب اس میں درس بھی ہے سبق بھی ہے ہدایت بھی ہے. اسے مذاق کس رنگ میں لیا جائے گا اس طرح کا مذاق نہیں ہے. ممبر اور محراب والے پند و نصیحت ایسے کرتے ہیں جیسے اندر سے کوئی مجبور کر رہا ہو کہ چھوڑ ان پٹی ہوئی باتوں کو. مذاق کا نقاب اتار پھینک. یہ خود ہی تنگ آئے ہوئے جی. آپ پتہ نہیں. دین مذاق نہیں ہے. یہ جو میں نے ارتقائی سفر کا ذکر کیا ہے عنوان میں یہ ارتقاء ان کی اپنی سوچ کی انہیں یہاں تک لے آئی ہے کہ دین مذاق نہیں ہے. میں نے قرآن کی آیت کا بھی ذکر کیا ہے کیونکہ آگے جو موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے وہ بہت سخت جواب ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں ایسے
नऊज़ बिल्लाह जाहिलों में से हो जाऊं, ये तो ये रंग ही नहीं है दीन का। ये फ़िक्रा इनका बड़ा कीमती फ़िक्रा है जिसकी सपोर्ट में वो पेश किया जा सकता है आयात को। तो दीन मजाक नहीं है और ना ही ऐसा करना मुसलमान के शायान शान है। ऐसा एहसास उनकी गुज़श्ता 3 किताबों मजाक ही मजाक में, मजाक तो मजाक है, मजाक फिर मजाक है से साफ हया है। इसलिए उनके चौथे मजमूए को मैं मजाक से तौबा तक का उन्वान समझकर उनकी कामयाबी की दुआ के साथ अल्लामा इकबाल के इस शेर का तोहफ़ा पेश करता हूँ कि अल्लाह उनका हामी और मददगार हो। इकबाल फरमाते हैं, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राज़ी न साहिब कशाफ। मुबारक हो फयाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। सैयद इफ्तिखार हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ ज़िंदगी दे ताकि आप इसी तरह फ़न की खिदमत करते रहें, आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखें, आमीन। फयाज़ हैदर साहब एक फ़नकार भी हैं, इल्मी अदबी शख्सियत तो हैं ही हैं लेकिन एक फ़नकार भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ मज़ाक का तड़का भी हो जाए, उनसे कुछ सुन लिया जाए ताकि आप सबके चेहरों पर कुछ मुस्कुराहटें वो बिखेरने यहाँ पर आएँ। जब इन्होंने अदाकारी की तो खूब जमकर अदाकारी की स्टेज पर। आप आना चाहिए, चलें ठीक है। नहीं, आपने कहा था ना आप आखिर मेरी बात नहीं, वो बार बार मैं जनाब तस्लीम इलाही जुल्फ़ी साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और फयाज़ साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात। इफ्तिखार हैदर साहब, फयाज़ हैदर साहब, अली नकवी साहब, फरहादीबा साहिबा और तमाम ख़वातीन हज़रात, कहा जाता है कि किसी को रुलाना बहुत आसान है लेकिन किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। इसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है कि अगर मैं 18वीं सदी के 2 दानिश्वरों के कौल पेश करूँ आपके सामने, उसमें पहले जो हैं वो इब्राहीम अल-कहतानी, अरब नक़ाद दानिश्वर, उन्होंने एक जगह फरमाया है कि ला तिदहको अला शख्स इल्ला इदहक अलैक लिअन्नो अदहकक